बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। आज के प्रोग्राम में हम जहां पे बात करेंगे सिफारतकारी के हवाले से, तो भारत की सिफारतकारी को अगर देखा जाए तो वो शदीद नाकामियों का शिकार नज़र आती है। और जो 75 साल की इन्वेस्टमेंट या फिर 70 साल के जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो हज़रसराई करने में और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो नेटवर्किंग करने में मशगूल था, अरबों डॉलर जो थे उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए थे, जिसमें चांकियाई फ़िलॉसफ़ी के तहत अगर हम देखें तो बांग्लादेश भी शामिल था। आज पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश के दौरे पर है, वहाँ से उन्होंने जद्दा जाना है। बहुत अहम मीटिंग रही जद्दा ढाका के अंदर। अगर हम बात करें बांग्लादेश के अंदर डेलीगेशन बेस के ऊपर भी और वन ऑन वन भी मुलाकात के हवाले से, और भारत के अंदर जिसे कहते हैं ना पेट में मरोड़ पड़ते नज़र आ रहे हैं भारतीय मीडिया को हमारे, यानी कि वो ये कहते हैं कि हमने तश्तरी में रख कर मोदी की नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से बांग्लादेश को पाकिस्तान के हवाले कर दिया, दोबारा से जोड़ दिया इन दोनों ममालिक को। यानी कि पहले भी वो एक मुल्क था जिसको 2 लाख किया गया और उसके बाद अब हम उनको वापस करने में हमारा किरदार है। हम अक्सर ये बात कर चुके हैं कि मोदी जो है भारत का गोर्बाचोव साबित होगा। आज बदतरीन सिफारतकारी की वजह से उसको हम देखें, ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की नज़र में उसकी अहमियत ज़मीबोस हो चुकी है, बल्कि पूरी दुनिया में उसको सुबकी का सामना है। उसके अलावा हम बात करेंगे भारत के रॉ नेटवर्क की, जो कि सिंध ने पकड़ा है, सिंध पुलिस ने, CTD ने पकड़ा, और जिसमें टारगेट किलर्स जो कि पाकिस्तान के अंदर किलिंग की कार्रवाइयाँ करते हैं, और जिस शख्सियत को बदीन में मारा गया उसके हवाले से बड़े शादियाने बजाए गए भारत के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि कनाडा, अमेरिका और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो ये शवाहिद पूरी दुनिया में आश्कार हो रहे हैं कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दी जो है उसकी रियासती पॉलिसी का हिस्सा है। इन्हीं हवालों से आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। चीन के वज़ीर ख़ारजा का भी पाकिस्तान का बड़ा अच्छा विज़िट रहा, और उसके हवाले से चीन की वज़ारत ख़ारजा ने भी बयान जारी किया है कि जो रीजनल पॉलिटिक्स है और सिक्योरिटी है उसके हवाले से दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो मीटिंग हुई है, क्योंकि उससे पहले वो चीन के दौरे से, पाकिस्तान के दौरे से पहले चीन के वज़ीर ख़ारजा भारत गए, और हम यही देख रहे थे कि अपनी नाकामी के बाद 10 मई के बाद से भारत को अब, और अमेरिका से जूते खाने के बाद, चीन याद आ गया है। यानी कि अब हम वो जो उसका बदतरीन दुश्मन था वो उसको दोस्ती का हाथ बढ़ा के पपियाँ झपियाँ करके मोदी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से चीन के बयान आया वो पाकिस्तान की और चीन की शराकतदारी के हवाले से है। प्रोग्राम के पहले से में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद खान साहब, सीनियर सियासतदान हैं, PMLN के आप रहनुमा हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ाहिद साहब, कैसी तबीयत है आपकी? मेहरबानी रज़ा साहब, आप ठीक हो? खैरियत जी से? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिद साहब, ये बताइएगा कि साहब डार साहब और हमारा जो वफ्द गया है बांग्लादेश में है, और बड़ा अहम जिसे कह सकते हैं विज़िट है, और भारत के लिए तो बड़ा तकलीफ़ दह मनाजिर हैं जिस तरह के हम आपस में मुश्तरका एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए आप कैसे क्या कहेंगे कि इस वक्त भारत की नाकाम सफारतकारी का नतीजा है बांग्लादेश हमारे करीब आया? देखिए, असल में रज़ा साहब, ये मौजूदा जो हमारे हुकूमत है, जो सेटअप है, इसके बावजूद भी कि हमारे मुल्क में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाबी से हमकिनार हो रहे हैं। आप देखें, वही वही जो बांग्लादेश जो हमारे कल खून के प्यासे थे, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गया, वफद गया है, और वो हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने, और वो हम एक भाई थे, उधर लड़ाई हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, अब उसी तरह के रहना चाहिए था, नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान की वजह से जो कुछ वो कर रहा था, और वो सिर्फ वहाँ नहीं करता था, यहाँ पे पाकिस्तान में भी जितने दहशतगर्दी घुसती है अफगानिस्तान के रास्ते से, और आज तक भी हो रही है, तो वो हिंदुस्तान ही कर रहा था। हिंदुस्तान के लिए तो मोदी एक ऐसा बुनियाद परस्त लीडर साबित हुए कि पूरे हिंदुस्तान का जो चेहरा था वो मकबूल कर दिया। अभी आप इस वक्त जो सूरत हाल है, आपको पता है कि सबसे ज्यादा तनाज़ात उनके चाइना के साथ है, लेकिन वो हमारे वजह से जाके चाइना के पाँव पे पड़ गया। आज बांग्लादेश की सूरत हाल देखे आप, बाकी दुनिया के ईरान की सूरत हाल देखें, ईरान की पीठ में जो छुरा घोंपा भारत ने, ईरान के हवाले से भी देखें, भारतीय जो सहाफ़ी हैं वो इस बात में कह रहे हैं कि हमने ईरान को भी थाली में रख के पेश किया पाकिस्तान के सामने, कि जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान के मौक़िफ़ की सपोर्ट की। यही तो बात है ना। ये सारी बातें ऐसी है कि मोदी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को मेरे ख्याल में 70 साल में नुकसान पहुंचाया, शायद इससे पहले कोई भी हुक्मरान ने नहीं किया, क्योंकि वो एक बुनियाद परस्त है, और जिस मुल्क को आप बुनियाद परस्ती पे चलाओगे उसका असर भी यही होगा जो आज हिंदुस्तान का हो रहा है। हिंदुस्तान जिसका इकोनॉमी कितने स्ट्रांग इकोनॉमी है, लेकिन आग घुटनों पे बैठ गया, अमेरिका के आगे रोता पिट रहा है।
اور ہم اب چائنا کے پاس بھی گیا. ابھی آپ دیکھو نا، چائنا کو آنکھیں دکھاتا تھا، آج چائنا کے ٹانگوں پاؤں پہ پڑ رہا ہے اور وہ اس سے خیر مانگ رہے. ہندوستان جو ہمارے ساتھ جو کیا حالت کی، دیکھیں ہم تو لڑائی لڑنا نہیں چاہتے ہیں. جب اس نے لڑائی شروع کی جس میں انہوں نے مار کھا گئی، اس مار سے وہ تو اتنا رسوا ہو گئے کہ میرے خیال میں مودی کو تو وہاں مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. مستعفی نہیں بلکہ گھر جا کے بیٹھ جانا چاہیے تھا اور وہ اپنا ہندو رام رام والا کام کر جی، دیتا، ہمارے بات ختم ہمارے کر دیتا. زاہد صاحب، ہمارے ملک میں بھی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو شیخ مجیب الرحمان کو ایک لیڈر کے طور پر پیش کر رہی تھی، جس کو ہم نے بے آف بنگال میں اس کے نظریے کو ہی دفن کر دیا، اور ان کی بیٹی جو ہے وہ بھارت بھاگی ہوئی ہیں. دیکھیے جی شیخ مجیب الرحمان اگر ایک لیڈر تھا تو وہ بنگالیوں کے خود کیا اس نے اس ملک کے ساتھ کیا. اس ملک کے ابھی آپ دیکھیں نا، یہ پہلے بار اس ملک کے اندر اتنا نفرت پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کو سننے کو قابل نہیں رہتے. ابھی اس ملک میں آپ کو پتہ ہے سیاستدان رہے، کتنے سیاستدان ہیں، کتنے اختلافات رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس حد تک، اس نفرت تک کوئی نہیں گیا کہ ایک دوسرے کے بات کو سننے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو گلے کاٹنے پہ نہیں ہے. یہ اس موجودہ جو اس پارٹی کا آپ نام لے رہے، اس نے یہی ایک حرکت کی کہ ہمارے ملک کے اندر جو تفریق پیدا کیا ہر ایک ادارے میں. آپ جہاں جس ادارے کو چیک کرے، اب وہاں پہ بس یہ صورتحال ہے. اور اس نے وہ کام جو مودی کر رہا ہے، یہ کام اس نے ادھر کیا تھا، لیکن اللہ نے پاکستانی قوم کا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک سمجھدار قوم ہے، اور اس نے اس کو اس وقت دیکھا تھا کہ یہ اس کے سوچ اور فکر کوئی اور ہے اور یہ کسی اور کے لیے کام کر رہے یا ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس لیے ان کو مسترد کیا. اس جی وقت جو صورتحال ہے، ان کو آ کے بیٹھ کے اس ملک کو چلانے کی بات کرنی چاہیے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ تو ابھی بھی دشمن کا سہارا یا دشمن کو ہاتھ دینے کی بات کر رہے ہیں. یہ ابھی بھی تو ان کو سپورٹ کرنے کی بات ہے. اگر اس وقت بھی ملک کے اندر، حالانکہ دیکھیں ہمارے ملک اس وقت بہت صحیح طریقے سے چل رہا ہے اور ہمیں یہ جو ہماری معیشت ہے وہ بھی صحیح طریقے سے جا رہے. تو موجودہ سیٹ اپ، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سیٹ اپ ہے یا ہمارے سول سیٹ اپ ہے، وہ دونوں ایک پیش پہ اور ٹھیک چل رہا ہے. اور یہی ہم چاہتے تھے کہ اس ملک میں جو ہمارا اسٹیبلش ہے وہ مداخلت نہ کرے. اب اس وقت سول گورنمنٹ اپنا کام کر رہے، اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کر رہے، اور اس سے ایک اچھا راستہ اختیار ہوا ہے اور آگے چل رہا ہے. جی زاہد صاحب، ابھی جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، آج ہی اپنا دورہ بنگلہ دیش کا مکمل کر کے وہ گلف جا رہے ہیں، سعودی عرب جائیں گے، دبئی جائیں گے، اور وہاں پر جو غزہ میں صورتحال ہے، اسرائیل کا قبضے کے حوالے سے غزہ پر، اس کی نہ صرف مذمت کریں گے بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تیر میں دو شکار. ایک طرف بنگلہ دیش جا کر انہوں نے انڈیا کو مات دی ہے، دوسری طرف اب گلف میں جا کر وہ اسرائیل کو مات دینے جا رہے ہیں. دیکھیے جی، ظاہر ہے کہ اس وقت ہمارا ایک پورا دنیا میں ہماری بات کو لوگ سنتے بھی ہیں، اور جو اسحاق ڈار صاحب ہے وہ اپنی محنت اور اپنی کوشش بھی، اور آپ اس کو کہہ رہے کہ قوم ان کے ساتھ ہے، تاکہ اس کی جتنی بھی پالیسی اور جہاں بھی وہ جاتے ہیں قوم ساتھ ہوتے ہیں. اور پاکستانی کی پالیسی واضح پالیسی ہے. ہم کسی کے اندر مداخلت نہیں کرتے ہیں، لیکن کسی کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ وہ کسی دوسرے قوم پہ ظلم کرے یا بربریت کرے. تو آپ جس طرح کی بنگلہ دیش گیا، وہاں پہ اس نے اتنا اچیومنٹ کیا. ابھی وہ جا رہے گلف پہ، اور گلف میں چونکہ اسرائیل اس وقت جو کچھ کر رہا ہے، دیکھیے فلسطینیوں کو رونتے ڈال رہے، اور وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں، پورا دنیا اس کے خلاف ہے، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہمارا اپنا ایک اس وقت پورا دنیا میں ہمارا ایک ایم بنا ہوا ہے. اس وجہ سے اسحاق ڈار صاحب نے یہ بہت اچھی کوشش ہے، اور وہ کوشش بہت زیادہ جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس نے جب بھی یہ جنگ شروع ہوا تھا، یا جنگ ہندوستان سے یا اس سے پہلے سے جو خارجہ پالیسی کو لے کے چل رہا ہے، بہت آسان طریقے سے اپنا جو کام میں سر انجام دے رہے ہیں، اور کامیابی بھی مل رہی ہے، کیونکہ قوم ان کے ساتھ ہے. پاکستانی قوم اس وقت ہماری موجودہ پالیسیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو قومیں اپنے ملک اور اپنے جو سربراہان ہے اس کے ساتھ ہو تو ان کو اللہ فتح بھی دیتے. اس لیے آپ جو بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں بھی اسرائیل والا میں مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ہماری ان کوششوں سے جو پاکستان کے اس وقت دنیا میں ایک امیج بنا ہوا ہے، اس وجہ سے ساری دنیا ہماری بات سنتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں، اور وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں بھی مداخلت نہ کرتے ہیں، نہ کسی کو ملک میں دہشت گردی کرتے، اور دہشت گردی کے خلاف ہے، کیونکہ ہم دہشت گردی کا 40 سال سے شکار ہے اور آج تک ہے. تو ہمیں اس لیے دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ، یہ قوم بالکل صحیح ہے. اور اس لیے اب ہماری انشاءاللہ امید ہے
کہ ہمارے وزیر خارجہ اسی بھی کامیابی حاصل کر لی۔ جی بالکل، اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے آرمی چیف سے جو چین کے وزیر خارجہ تھے ان کی ملاقات ہوئی وانگ یی سے، اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ خطے کی سیکیورٹی اور شراکت داری کے حوالے سے انہوں نے بیان دیا ہے کہ ملاقات میں اہم گفتگو ہوئی۔ تو یہ بھارت کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ وہ تجارت کے نام کے اوپر پیر پکڑ کے پپیاں جھپیاں کر کے جتنا بھی قریب ہونے کی کوشش کرے، پاکستان کا مقام حاصل نہیں کر سکتا وہ۔ دیکھیے جی، چین ہمارے سے آج سے نہیں ہے، چین ہمارے سے جب سے ہماری ان کی دوستی ہے تو وہ ہمارے ساتھ سے ساتھ دیوار کی طرح کھڑے ہیں، اور ہم اور ہمارے اور ان کی پالیسی تقریباً ایک ہی ہے۔ وہ بھی نہ کسی ملک میں مداخلت کرتا ہے، نہ دہشت گردی نام کرتے، اس لیے ہماری اور ان کی تقریباً پالیسیز ایک ہے، اور اس پالیسیز ایک ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے سپورٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ واحد ملک چائنا ہے جس کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ باقی ملکوں کے ساتھ تو کبھی اچھے اور کبھی برے ہو جاتے، لیکن چائنا ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے تعلقات روز اول سے جب بھی شروع ہوئی ہے آج تک اسی طرح کے تعلقات ہمارے سے دن بدن اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور کبھی کمی نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے وہ جب بھی ہمارے پہ کوئی وقت آیا، ایسے سخت وقت آیا، ہم سپورٹ کیا ہے۔ جب چائنا پہ آئے تو ہم اس کو سپورٹ کرتے، ان کے پالیسیوں کو سپورٹ کیا، تو آج بھی اس لیے ہمارے ساتھ کھڑے۔ ہندوستان جو مرضی کر رہے، جو مرضی ان کو کہہ رہے، کیونکہ وہ تب بھی ہمارے ساتھ، پہلے سے بھی ہمارے ساتھ تھے اور آج بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ زاہد خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے۔ ناظرین، پروگرام میں یہاں پہ وقت ہوا ہے وقفے کا، وقفے کے بعد میں آؤں گا ایک اور گیسٹ کے ساتھ، میں لیتا ہوں وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں دانیال عزیز صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر سیاستدان۔ خوش آمدید کہتے ہیں دانیال صاحب آپ کو۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ دانیال صاحب، ملک کی سیاست کے ساتھ ساتھ معیشت کے کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ؟ پٹرولیم مصنوعات کو یکسر ایک جسے کہتے ہیں نا نظر انداز کیا جا رہا ہے، عوام کو جو ایک ریلیف ملنا چاہیے حکومت کی جانب سے وہ نہیں مل رہا، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اور جو معیشت کے حالات ہیں، ہمیں تو انٹرنیشنل ریٹنگ فارمز جو ہے وہ گریڈ دے رہی ہیں اور ہمیں امپرومنٹ کی طرف دکھا رہی ہیں، لیکن عام آدمی کے کیا حالات ہیں؟ جی یہ جو گریڈنگ انہوں نے ہمیں دی ہے، یہ بالکل ایک ایک درجہ انہوں نے بڑھا دیا پاکستان کا، جی، لیکن جو درجہ ہمیں اب مل رہا ہے وہ دنیا کے جو کمزور ترین معیشتیں ہیں ان ملکوں میں شمار ہے، اور اس میں افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں اور چھوٹے چھوٹے ملک ہیں۔ تو ایک جانب تو یہ بات ان کی درست ہے کہ ایک درجہ جو ہے بڑھ گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں ہمارے حالات کوئی ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گروتھ نہیں ہو رہی، اور یہ جو مختلف قسم کے جو ہمیں اعداد و شمار بتا رہے ہیں وہ در حقیقت مقامی سطح پر ہمیں لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہے۔ یعنی میں کل ہی خبر پڑھ رہا تھا کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں، یہاں پر کسی ایک بجلی کے کھمبے پہ چڑھ کے اپنے بچوں کے سامنے ایک شخص نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ جب اس کو اتارنے گئے، بجلی پچھلے بند کی پورے علاقے کی، تو اس نے کہا کہ میں اس مہنگائی میں گزارا نہیں کر سکتا۔ تو اصل حالات لوگوں کے تو یہ ہیں۔ اور جو پہاڑ ٹوٹا تھا، اس ان کی بات درست ہے گورنمنٹ کی کہ مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کم ہوگی، مہنگائی نہیں کم ہوئی، لیکن جو پہاڑ ٹوٹ چکا ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی عوام کے اوپر، وہ وزن تو ابھی تک وہیں برقرار ہے۔ یعنی ان کی آمدن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا کہ آپ سمجھیں، یعنی جو کل کو 1000 روپیہ لے کے بازار جاتا تھا تو اس کا سودا آ جاتا تھا، آج وہ 5000 بھی لے کے جاتا ہے تو وہ سودا نہیں آتا۔ تو اتنا فرق پڑ گیا لوگوں کو، یعنی ان کی قوت خرید ہی نہیں رہی۔ اور یہ جو تھوڑی سی بھی مہنگائی ہو رہی ہے یہ بہت چوبتی ہے، اور اس میں جو حکومت کر سکتی تھی ان کے لیے، جیسے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آپ نے بتایا، گیس کی قیمتیں وغیرہ ہیں، وہ بجائے انٹرنیشنل لیول پہ جب کم ہوتی ہے کم کرنے کے، یہ قانون تبدیل کر کے راتوں رات جو ہے اور پی ڈی ایل لیوی جو ہے بڑھا رہے ہیں، یعنی اس کو اور مہنگا کر رہے ہیں۔ وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن، آئی ایم ایف کے زیر اثر، آئی ایم ایف کی کنڈیشنز نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے کئی سڑکیں بنانی ہیں، کوئی اور کام کرنے ہیں، وہ یہ اس کام کے لیے کیا ہے انہوں نے، کوئی آئی ایم ایف کی کنڈیشن نہیں۔ لیکن دانیال صاحب، اب حکومتی اخراجات میں کئی کمی نہیں دیکھی ہم نے۔ یہاں پہ وفود جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ 2 بندوں کا کام ہوتا ہے وہاں پہ 20 بندے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، پورا خاندان ساتھ جا رہا ہوتا ہے۔ تو حکومتی اخراجات میں تو ہمیں کمی نظر نہیں ہے، لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔
صرف یہ نہیں ہے، یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. یہ شاہی خاندان جو ہے پاکستان کا، یہ تو عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو شیشے کی ٹرینیں چلا رہے ہیں، اور ارک گلاب جو ہے 38 کروڑ روپے کا لاہور میں چھڑکایا جا رہا ہے، اور یہ ہیلی کاپٹر جو ہے ہم ہر گھر کو دیں گے. میں پتہ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کے حالات کیا ہیں. یعنی انٹرنیشنل دنیا رپورٹ کر رہی ہے کہ 45% لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے. یعنی تقریباً نصف جو پاکستان کی تمام آبادی ہے وہ غربت کی سطح میں دھکیلی جا رہی ہے، اور یہ ادھر ہمیں شیشے کی ٹرینیں بتا رہے ہیں، اور ہمیں مطلب ان کو عائش و آرام کے بندوبست پہ جو ہے نا وقت صرف کر رہے ہیں، اور عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کریں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، لوگوں اتنا ڈسکنیکٹ ہے. یہ جو ہماری اشرفیہ اور عام آدمی ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے ان کا کیا حالات ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں متوسط طبقہ جو ہے ہمارا وہ غربت کی سطح سے نیچے جاتا جا رہا ہے، اور اس کے فگر تقریباً 3 کروڑ لوگوں کے حوالے سے انٹرنیشنل 2023 کا جو سینسس ہے اس کے مطابق میں 18.7 ملین لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. یہ 22% سے زیادہ بنتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی 22% سے زیادہ بے روزگاری نہیں ہوئی. تو اس کے بارے میں جب ان کو نشاندہی کریں تو انہوں نے کیا کیا کہ لیبر فورس سروے جو اس چیز کا بندوبست کرنے کا پہلا قدم ہے انہوں نے وہی نکال دیا ہے. 2021 سے لے کے عمران خان صاحب نے اس کو نکال دیا. ان ساروں نے دوبارہ اس کو شروع ہی نہیں کروایا. اب آ کے تو IMF نے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں کروائیں گے تو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. تو ابھی بھی نہیں کیا. یہ جون میں انہوں نے دینے تھے فگر، وہ بھی نہیں دیے، آج تک نہیں دیے. تو یہ جو فائنانس منسٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو بلا کے اپنے دفتر میں ان کو کہا کہ آپ 10 سال پرانے اعداد و شمار کیوں دے رہے ہیں ہمیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں منسٹر نے منع کیا. تو جب انہوں نے اصرار کیا کہ کون سا منسٹر، تو وہ خاموش ہو گئے. یہ تو حالت ہے، اور وہ پلاننگ کے تحت ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا جب اعداد و شمار جب اعداد و شمار حکومت چھپانے شروع ہو جائے، اس کا مطلب وہ شرمندہ تو چھپا رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ملک میں بے روزگار لوگ کتنے ہیں؟ جی بالکل نہیں ہے. 5 سال ہو گئے لیبر فورس سروے نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا دانیال صاحب، اس وقت تو ہم غیر ملکی دورے جو دیکھ رہے ہیں، کہیں جاپان کی بات ہو رہی ہے، کہیں اور کی بات ہو رہی ہے. حکومتی سطح پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اسحاق ڈار صاحب کا ایک بڑا کامیاب دورہ بنگلہ دیش کا تھا. اس کے بعد وہ سعودیہ چلے جائیں گے یا گلف کنٹریز میں جا کے وہ فلسطین کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ڈپلومیسی کے ذریعے ہمیں کچھ معیشت میں بہتری کی امید نظر آئے گی؟ بالکل بھی نہیں جی. انہوں نے مطلب درجنوں دورے کر لیے ہیں ایک ملک میں. یہ 3 دفعہ کے ہیں، اور ان کے پاس میرے خیال ہے ابھی تک کوئی 1 سینکڑا MOU ہوگا، لیکن ایک دھیلا نہیں ہے دکھانے کے لیے 2 سال میں کہ جو پاکستان میں لایا ہو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے. ایک دھیلا کسی بھی MOU کے اوپر کوئی کسی قسم کا عمل درآمد ہوا ہو وہ دکھا دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک بھون تو دکھا دے کہ یہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے MOUs جو ہیں یہ تو دیے ہی اس لیے جاتے ہیں ورگ لانے کے لیے کہ یہ لے جائیں، پھر اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ تو پاکستان کا المیہ ہے. اور اس میں یہ کہ وہ تو چلیں جو ہے سو ہے. ہماری جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے، آپ نے کبھی سنا ہے اب آج تک کہ کوئی کسی نے فیکٹری لگائی ہے کتنے ان سالوں میں؟ کوئی سرمایہ کاری ہے ہی نہیں. ڈیٹ ہے ساری اکانومی. تو آپ کو لگتا نہیں SIFC کے تحت اسی لیے آپ کی گروتھ 2% آ رہی ہے، اور یہ 2.6% بتا رہے ہیں. آپ دیکھنا پاکستان کے تمام انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ نے اس کی لان تان کیا کہ جی یہ کس قسم کے فگر ہمیں دے رہے ہیں. اور جب آپ کے پاس بنیادی فگر ہی نہیں ہے، جیسے فائنانس منسٹر خود کہنے میں مجبور ہو گئے. ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بجلی چوری جو ہے وہ 198 بلین جو ہے ہم نے روک لی ہے. اور آپ حیران ہو گئے. چھوڑیں اپوزیشن کو، نیپرا نے کہہ دیا کہ ہم یہ فگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نیپرا نے، ان کے اپنے ادارے نے. تو یہ اعداد و شمار کے ہیر پھیر سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بیوقوف بنا لیں گے، تو عوام کو تو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ان کو جوتی کہاں پر چبھ رہی ہے اور حالات ٹھیک نہیں ہے. دانیال صاحب، عوام کے اوپر انہوں نے نہ صرف پیٹرول بم کی بات کریں یا گیس بم کی یا پیٹرولیم یا بجلی کی مصنوعات کے حوالے سے بات کی جائے، بلکہ ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے جس میں بجلی کی چوری اس طرح کی گئی ہے کہ اوور بلنگ کی گئی ہے، عوام کے اوپر چوری کی گئی ہے، عوام کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اور اس کے اوپر بھی ابھی تک ایسا ہی ہے. اوور بلنگ اور ایکسس بلنگ ایک روٹین کا کام ہے ان ڈسکوز کے لیے. اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ اب گندم کی شارٹیج پھر سے آنے لگی ہے. تو وہاں سے جہاں سے صفر سے جام شروع ہے، اب سارا کاٹ کے پھر ہم وہاں آ رہے ہیں. اور یہ انہوں نے گندم کا بھی سارا کاشتکار کو بھی تباہ کر دیا ہے، دکانداروں کو بھی تباہ کر دیا ہے. سب کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. غریب کو تو مٹا ہی دیا انہوں نے.
تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری کی امید ہے؟ SIFC کے تحت فوج بھی بہت کام کر رہی ہے، ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے بھی پوری دنیا میں امیج بہتر ہوا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری کی امید نظر آئے گی؟ بس جو میرے خیال میں جو فوج کر رہی ہے وہی بچت ہے ہماری، کہ ہم منہ دکھانے کے قابل رہ گئے دنیا میں. ان کے سے جو امید تھی، جس لیے اتنا کڑوا گھونٹ بھرا اور یہ سب کچھ کیا ان کے لیے، یہ تو کچھ بھی نہیں ڈیلیور کر سکے ہیں. یہاں تو FBR کی یا پاور سیکٹر کی کسی قسم کی کوئی بہتری کی اگر آپ سمجھیں. اس دفعہ IMF نے ان کا 600 سے زیادہ ارب روپے جو ہے ان کا ہدف کم کر دیا کہ چلیں آپ بتائیں کب کیا پورا کر. انہوں نے خود منہ سے کہا کہ ہم اتنا پورا کر لیں گے، 12 کچھ ٹریلین روپیز. تو جب جون کا مہینہ آیا تو پتا چلا وہ بھی نہیں پورا ہوا ان سے. اب اس سال ان سے پھر نہیں پورا ہونا. جب یہ نہیں پورا ہوتا تو پھر یہ مہنگائی میں کنورٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو سرکاری خسارہ ہے یہ پھر ان کو پورا کرنا پڑتا ہے بینکاری نظام سے یا نوٹ چھاپ کے. تو یہ نوٹ چھاپ کے یا پھر بینکاری نظام کے ذریعے انٹر بینک لونز کی بات کی جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایون آپ کو انٹر بینک لونز جو ہیں ان کی واپسی کی بھی ان کے پاس سکت ہے؟ اس وقت تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ پاکستان میں تھوڑی سی گروتھ ہوئی ہے اور یہ تھوڑی سی جو اسٹیٹ بینک کے منافع ہیں وہ انہوں نے 4-5 سال کے جمع ہوئے یک لخت اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی جو ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان بہت سٹرگل کر رہا ہے. اس سال بھی ہمیں تقریباً $25 ارب چاہیے صرف اپنا حساب کتاب برابر رکھنے کے لیے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پچھلے سال کا ہمارا $14 ارب کا یہ بتاتے ہیں ہمارے پاس ذخیرہ ہے فورن ایکسچینج کا سرکار کے پاس، تو اس میں سے 13.6 جو ہے وہ تو ہم نے رول اوور کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 ممالک اگر اپنا پیسہ واپس مانگ لیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. تو یہ سب مصنوعی ہے، اس میں کوئی بنیادی جو ریفارمز کرنے تھے وہ ان سب سے قاصر ہے. اور میرے خیال میں یہ آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں میں ہم دیکھیں گے. ستمبر میں پھر سے IMF کا ریویو ہے کہ اس میں یہ کیسے پورا کرتے ہیں. تو پھر یہ کب تک چلے گا دانیال صاحب؟ یہ تو بات یہ ہے نا کہ سانجے کی ہانڈی ہمیشہ چوک میں ہی پھوٹتی ہے. تو اگر اس طرح کے دگردگوں حالات ہیں جو آپ بھی بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پٹاخہ بجنے والا ہے اکانومی کے حوالے سے؟ پٹاخہ اس سے بجنے والا ہے کہ ستمبر میں پھر سے ایک مہنگائی کا ریلا آ رہا ہے جو اس گورنمنٹ نے خود تیار کیا ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ عوام میں اب سخت ہے کہ وہ مزید مہنگائی کا ریلا برداشت کر سکیں. تو اس صورتحال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات اور بھی مطلب خراب سے خراب ہوتے چلے جانے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس پلان بھی کوئی نہیں. افسوس کی بات یہ ہے اگر آپ ان کے پلان دیکھیں تو وہ سارے کے سارے متضاد ہیں. یعنی ایک پرائم منسٹر صاحب کا پلان ہے، اس کا نام انہوں نے ہوم گراؤنڈ پلان رکھا ہوا ہے. ایک اڑان پلان ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پرائم منسٹر کا پلان ہے وہ 3 سال کا ہے، جو اڑان پلان ہے وہ 5 سال کا ہے. جو ان کا IMF کا پلان ہے وہ علیحدہ چل رہا ہے. ورلڈ بینک نے بھی 10 سالہ پلان لے آئے ہیں، ان کا علیحدہ سارے ہدف ہیں. اور پھر ان کا SIFC کا بھی پلان ہے. تو یہ ٹوٹل 5 پلان ہیں. یہ سارے کے سارے پلان متضاد ہیں، اس لیے یہ ٹوٹل کنفیوژن کا شکار ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر تماشا دیکھ رہی ہے، وہ فینسٹنگ کر رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن عوام کے اوپر اگر بوجھ پڑتا بھی ہے تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے دانیال صاحب؟ عوام سے تو انہوں نے ٹیکس لینا ہے، سیلریڈ بندوں سے گن پوائنٹ پہ لینا ہے، عوام سے ٹیکس لینا ہے، جو چیز خریدیں گے اس میں سے لینا ہے. تو عوام تو پہلے بھی دیتی آئی، ابھی بھی دے دے گی. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے جی. سیلریڈ کلاس اور مڈل کلاس کی تو چمڑی اتار دی ہے. جو دکاندار ہیں ان کا، ریل اسٹیٹ والوں کا، اور یہ جو ایگریکلچر ٹیکس ہے اب یہ انہوں نے کہا کہ ہم لگائیں گے اس بھرپور انداز سے. تو اب یہ کہاں بات رکتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں جا کے. لیکن اپنے اخراجات میں کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ الٹ جو ہے اب صوبوں کے پیسوں کے بھی ہاتھ مارنے لگے ہیں کہ جناب وہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ جو اشد ضرورت ہے پاکستان کو لانگ ٹرم میں، اگر پاکستان نے ایک اسٹرانگ اکانومی بننا ہے، اب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے واپس لے لینا مرکز کے لیے. اور یہ اللہ تلالے پروگراموں کے اوپر انہوں نے اڑا دینا. تو بس اس طرح کی باتیں ہیں. اب میں کیا کہوں آپ کو. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی منی بجٹ وغیرہ دوبارہ دسمبر میں کوئی پیش کرنے کی کوئی پلان ہوگا ان کا؟ جی بالکل اس سال تو آئے گا، کیونکہ انہوں نے 14 ٹریلین کا اپنا ہدف بنایا اور پچھلے سال انہوں نے نہیں پورا کر سکے، باوجود اس بات کے کہ انہوں نے کم کیا. اور ان کے پاس 2.4 ٹریلین کے اسٹیٹ بینک کے منافع کی شکل میں بھی آئے تھے. تو اس سال تو چونکہ وہ کافی سالوں کا جمع تھا وہ ان کو تو نہیں ملنا. تو اب PDL کو بھی یہ میکس آؤٹ کر چکے ہیں. اس سے اوپر انہوں نے کیا لے جانا ہے؟ قانون بھی تبدیل کر کے اوپر لے گئے ہیں. تو ٹیکس تو ان سے جمع ہونا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وہ ریفارمز ہی نہیں کیے جو ہو سکتے تھے اور ٹیکس کا نظام بہتر بناتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پورا کرتے ہیں. میرا تو نہیں خیال ہے، بلکہ
تمام ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایمبیشس ہے, یہ ان کا اچھے لفظ ہیں کہنے کے لیے کہ یہ نہیں ان سے ہونا, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے منی بجٹ آئے گا. نہیں تو منی بجٹ کے بعد تو پھر جو آپ مہنگائی کے طوفان کی بات کریں کہ جو انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے وہ عوام سہ لے گی کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے رد عمل سے یا اس کے ریاکشن سے ان کو کوئی فرق پڑے گا؟ جی ظاہری بات ہے فرق تو پڑے گا, لیکن ابھی عوام کے لیے تو یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنی روٹی کمائیں جتنی بھی مل رہی ہے, یا وہ چھوڑ کے تو سڑک میں آ کے بھوکے مرنے شروع ہو جائیں. کیونکہ جو بیچارہ مزدور ہے, جو بیچارہ محنت کر کے اپنی روزی کما رہا ہے, وہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آ کے چوکوں میں کھڑا ہو جائے یا وہ جا کے گریڈ اسٹیشن کے اوپر جو ہے نا جلوس جلسہ نکالے. وہ جتنی کما رہا ہے, اپنے بچے پال رہا ہے بیچارہ, وہ تو وہی کام کر لے تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. لیکن ہر گھر میں ہر چولہے پہ لڑائی پڑی ہوئی ہے. یہ پورا جو سسٹم ہے یہ سارا اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور جب تک یہ مہنگائی اور بے روزگاری کا یقینی خاتمہ نہیں ہوگا, یہ سب سے اہم ایشوز ہیں پاکستان کی عوام کے, اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں تو اس پہ ایڈریس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سلوشن آپ سمجھتے ہیں وہ تو ہوگا, آپ جیسے لوگ موجود ہیں, آپ کے خیال میں کوئی ایسا پلان ہو سکتا ہے جو کہ ہمیں اس تمام مجدار سے باہر نکال سکے؟ بالکل 100% ہو سکتا ہے جی, کیوں نہیں ہو سکتا, لیکن اس میں جو ان کے جیب ہے اس کے اوپر دباؤ آتا ہے نا جی. جب آپ شرح سود بڑھاتے ہیں تو اس وقت جو لوگ کاروبار بینکوں کے ذریعے کرتے ہیں ان کی قسط بڑھ جاتی ہے, ان کو تکلیف دہ ہوتا ہے وہ, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شرح سود کم سے کم کریں. اب عام آدمی جو ہے, آپ میں جتنے بھی ہم جو وہ بہت کم چنے گنے لوگ ہیں جن کو بینکوں تک رسائی ہے, اب ہمیں تک تو بینک تک رسائی ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں جو تحفہ ملتا ہے وہ مہنگائی کا ملتا ہے, ان کو جو تحفہ ملتا ہے وہ کم قسط ملتی ہے. تو اس لیے یہ تعلق ہے. ابھی جب آپ نے دیکھا کہ 22% تک شرح سود چلے گئی تھی تو مہنگائی تو ایک دم سے کم ہوئی, اس کی رفتار کم ہوئی, لیکن یہ سارے بلک پڑے. اب یہ بات ہے, یہ لوگوں کو ڈھکوسلا دیتے ہیں کہ یہ ڈپٹی کمشنر اور یہ چھاپے مارنے سے, یہ ذخیرہ اندوزی اور یہ منافع خوری کی وجہ ہے مہنگائی کی, اور جا کے ان کے اوپر یہ چھاپے مارتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. چینی کا ابھی تک بحران آپ کے سامنے موجود ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ شرح سود کی وجہ سے بڑھ رہا ہوتا ہے, وہ یہ چھپاتے ہیں کیونکہ اس میں ان کا اپنا نقصان ہے. تو ایک ہی چھکے میں ایک ہی ڈیل کے اندر ایکسپورٹ امپورٹ کر کے گندم ہو, چاہے شوگر ہو, چاہے کچھ بھی ہو, خاندانوں کے خاندان جو ہیں جسے کہتے ہیں نا سیراب ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں جس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جاتی ہے گندم کی یا چینی کی, اس میں بھی یہی لوگ انوالو ہیں پیچھے؟ عام آدمی کو تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ہے جی, یہ عادی مرچن ہے, انہوں نے ہر سال کیا, 2015 میں کیا, 2017 میں کیا, یہ ہر سال 2 سال کے بعد ایک ایسی کھیپ نکالتے ہیں جس میں ان کے آنے والے جو ہے نا 5-7 سال سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ تو پرانے عادی مجرم ہے اس بات کے. آپ دیکھیں یہ جو گندم کی امپورٹ ہوئی تھی, جب انہوں نے کاشتکار کو کہا, روز تقریباً کہتے رہے کہ ہم 3,900 دیں گے, 3,900 دیں گے. پھر جب ٹائم آیا تو انہوں نے نہ صرف وہ گندم ساری امپورٹ کر لی, ان ممالک کے کاشتکاروں کو یہ ہارڈ ارنڈ ڈالرز دینے کے لیے رضامند تھے. ہمارے کاشتکاروں کو کہا کہ جی آپ کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ جائیں اپنا کام کریں. اور آپ حیران ہوں گے, اگلے سال یعنی یہ جو سال ابھی گزرا دسمبر میں, جو ان کے پاس سٹاکس تھے وہ انہوں نے مارکیٹ میں پھینک دیے 2600-2800 پہ, تاکہ گندم کی قیمت جیسے ہی کٹائی آنے لگی تھی کہ پھر سے یہ ان کو اپنا اچھا کوئی ریٹرن نہ مل سکے. اور اسی پیسوں سے سارے چھوٹے قصبوں میں بازار چلتے ہیں, اسی پیسوں سے شادی گھر چلتے ہیں, یہ کپڑے کی دکانیں, چھوٹے موٹے خرید و فروخت جو ہوتی ہے ساری. تو اب تو ہمارے کاشتکار میں سخت ہی نہیں ہے. تو اس سال جو ہے ہم دیکھیں گے کتنی گندم لگتی ہے. ابھی سے حکومت گھبرائی ہوئی ہے کہ جی اب کیا کریں, یہ تو رضامندی نہیں ہے. تو یہ شوگر کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں؟ شوگر کے بالکل ایسے ہی ہیں جی. انہوں نے جو ستمبر میں یہ جو ان کے وزیر تھے پیٹرولیم کے مصدق ملک صاحب, ان کو انہوں نے بنایا, ای سی سی کی ایک کمیٹی بنائی جو کہ اس کی ایکسپورٹ کی اجازت دینی تھی. تو انہوں نے تھوڑی سی ایکسپورٹ کی اجازت دی اور پھر منع کر دیا کہ میں نہیں جسٹیفائی کر سکتا کیونکہ قیمت بڑھ جائے گی, اور یہ میرے ٹی او آر میں ہے کہ میں نے قیمت نہیں بڑھنے دینی. تو ساتھ ہی انہوں نے ان کو فارغ کیا وہاں سے اور اپنی فیملی والے کو لگا دیا, رزاق ڈار صاحب کو, اور پھر ایسی چینی ایکسپورٹ کی کہ لاکھوں ٹن ایکسپورٹ کر دی. اور جب قیمتیں بڑھ گئیں تو پھر اب ایک دو ہاتھ ملتے ملتے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, اب کہتے ہیں ہم نے امپورٹ کرنی ہے. تو ظاہری بات ہے یہ سارا کچھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کرنا ہے. ڈی ریگولیٹ سنتے ہوئے مجھے تو کم از کم 10 سال ہو گئے ہیں, تو کیوں نہیں کرتے ڈی ریگولیٹ کرنا. الٹیمیٹ فائدہ کن کو ہے یہ ساری چیزیں کرنے کا؟ فائدہ آپ کا کیا خیال ہے کہ انہی لوگوں کو فائدہ بھی ہے اس کے پیچھے؟
بالکل 100% انسانوں کی شوگر ملنے ہیں جی. آپ نام دیکھ لیں جو یہ شوگر کی پی ٹی آئی بھی اس میں اس حمام میں ننگی ہے. پی ٹی آئی نے ساری انکوائری کروا کے کمیشن کی رپورٹ بنوائی, اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, اور پھر ان کے اوپر عمل درآمد کچھ نہیں کیا. وہ جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ بھی اسی میں تھا, آپ کو یاد ہوگا. بالکل, اور پھر اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا. اس وقت انہوں نے کڑے فیصلے لیے ہوتے تو آج یہ کوئی کر ہی نہ سکتا, لیکن انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا. ٹھیک ہے, تو آپ کو کوئی بہتری کی امید نظر آتی ہے تو ہم عوام کو وہ کوئی خوشخبری دیں کہ کچھ بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا ہمیں؟ یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. میں عوام کو آپ کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ جو سرکار کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں نا, جو کہ اب تینوں ہو گئی ہیں, تینوں جماعتیں سرکار کی بنائی ہوئی ہیں, پی ٹی آئی بھی, یہ نون لیگ بھی, اور یہ پیپلز پارٹی بھی اب سرکار کی بنائی ہوئی جماعت کی طرح کے اپنے درگزر کر رہی ہے. اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان سے آپ کو کوئی انتظامیہ کو ٹھیک کرنے کا صلہ ملے گا, تو وہ نہیں ملنا, کیونکہ بنائے ہوئے ان کے ہیں. تو پاکستان میں ایک ہمیں نیا نہیں تو سر باہر سے کوئی جماعت کو امپورٹ کریں, ہم کسی اور ملک سے نیلسن منڈیلا امپورٹ کریں, کہاں سے لائیں؟ اسی ملک میں بنے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میری بات سمجھ میں آ سکے. نہیں تو کچھ حقائق ہمیں بھی بتائیں نا, کون سی جماعت آ رہی ہے, آپ بھی شامل ہوں گے اس جماعت میں کیا؟ اگر یہ مہنگائی اور بے روزگاری سے یقینی خاتمہ چاہتے ہیں, جان چھڑانا چاہتے ہیں, تو پھر ان جماعتوں سے یہ توقع نہ رکھیں. اگر چاہتے ہیں کہ چلتا رہے اس طرح سلسلہ, تو انہی کے نعرے مارتے رہیں, انہی کی فیس بکیں لگاتے رہیں, انہی کے جا کے جو ہے نا جلسوں میں اور ووٹ دیتے رہیں, تو پھر ان کو یہی ملے گا جو بھی مل رہا ہے. اور یہ جو کسی کا خیال ہے نا کہ یہ جو ابھی جو زیر تاب ہے بیچارے, اگر وہ آگے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. تو تینوں جماعتوں کے پاس فنانس منسٹر ہی نہیں ہے. اگر آپ نے معاشی بحران دور کرنا ہے تو کم از کم آپ کے پاس معیشت کا وزیر تو ہونا چاہیے. ابھی آپ مجھے بتا دیں پی ٹی آئی میں یا پیپلز پارٹی میں کون ہے ان کا فنانس منسٹر؟ نون لیگ نے تو اپنا ہٹا دیا, کیونکہ وہ تو تباہی مچا رہا تھا. اسحاق ڈار صاحب کو اجازت نہیں ہے فنانس میں آنے کی, حالانکہ وہ خواہشمند تو بہت ہیں. سو جب یہ صورتحال ہو تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, کسی قسم کی سوچ نہیں ہے. اور یہ مطلب ادھر ادھر, آپ کا کیا خیال ہے, یہ بزدار جیسوں نے آگے معیشت چلانی ہے یا وہ محمود جیسوں نے آگے معیشت چلانی ہے؟ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اگر اس سے پر امید ہے تو میں تو کہتا ہوں جلدی کریں, ان کو رہا کریں اور وزیر اعظم بنائیں, تاکہ یہ جو بھوت سوار ہے یہ بھی جو ہے نا ہم کم از کم نہیں. دانیال صاحب 3.5 سال میں تو بھوت بہت اچھی طرح اتر چکا ہے, وہ تو دنیا نے دیکھ لیا تھا, وہ کافی تھا. بہت بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شاید دودھ اور شہد کی نہریں انتظار کر رہے ہیں, ایک وہ ریاست مدینہ بننی ہے اور نیا پاکستان آئے گا اور فلانا ہوگا. وہ بھائی کس نے بنانا ہے؟ بزدار نے بنانا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ جو دوار میں جن رہتے ہیں, جن کو گوشت کھلایا جاتا ہے, انہوں نے بنانا ہے. وہ جو 100 مرغیاں جلا کے بلائیں اتاری تھی, چھت پہ پھینک کے زندہ جلا دی تھی, اس طرح سے معیشت چلنی ہے؟ کیسے چلنی ہے بھائی؟ آپ میرا تھوڑا سا ساتھ ساتھ عقل کو بھی ہاتھ ڈالیں نا سب, تو پھر ٹھیک ہو جائے گا پاکستان. دانیال عزیز صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں, ہمارے پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کیا. تھینک یو ویری مچ. ہم اپنے پروگرام میں اگلے وقفے کی جانب بڑھیں گے, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. میں لیتا ہوں وقفہ. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تھینک یو. بریگیڈیئر صاحب, اس وقت ایک بہت اہم دورہ ہے اسحاق ڈار صاحب کا اور ان کی ٹیم کا بنگلہ دیش کا, اس کے بعد وہ سعودیہ جائیں گے, اور جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن ان دوروں سے, خاص طور پہ بنگلہ دیش کے دورے سے, بھارت کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. جو اس کی انویسٹمنٹ تھی وہ ہم ڈوبتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت ناکام سفارتکاری کی وجہ سے نہ صرف ایران بلکہ بنگلہ دیش بھی پاکستان سے قریب آ چکا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ. اصل میں جب ہم کسی چیز کو بھی بھارت سے کمپیریزن میں لے کے آئیں گے اور وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوتی نظر آئے گی, تو اس میں بھارت کو تکلیف بہت زیادہ ہوگی. آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا اس کا بیک گراؤنڈ آپ اٹھا کے دیکھیے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کلیش ہوا تھا, جس کو آپ کسی بھی صورت میں جنگ تو نہیں کہہ سکتے, رات کے اندھیرے میں, رات کے اندھیرے میں جب انہوں نے پاکستان کے مسجدوں کو اور پاکستان کے مدرسوں کو دہشت گرد مراکز کہہ کے انگیج کیا,
پھر پاکستان نے اس کے جواب میں اپنا ریزالو شو کیا. ایک تو اسی رات کو آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا, اور اس میں پاکستان کے 30 سے 34 طیارے انڈیا کی جو ایئر فورس کی تمام اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ تھے, ان سے انہوں نے جو ہے 1.5 گھنٹے تک گورکھداری کی. بہت بڑی جنگ جاری ہوئی, اس میں پاکستان نے جو نقصان پہنچایا اب وہ پوری دنیا اس کو مان چکی ہے. یہ اور بات ہے کہ بھارت کا جو ایئر چیف ہے وہ سو رہا تھا, 3 مہینے بعد اٹھا تو خیال آیا کہ میں نے بھی کچھ کہنا ہے. اب یہ تمام چیزیں جو ملٹری سپیریورٹی کے ذریعے, جو ملٹری مائٹ کے ذریعے پاکستان نے اس خطے میں جو طے کروائی ہیں, وہ دنیا اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے, اور دنیا کی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں. اب جب بڑی طاقتوں میں آپ نام لیتے ہیں تو اس میں چائنا کا نام آتا ہے, اس میں امریکہ کا نام آتا ہے, اس میں رشیا کا نام آتا ہے, اور پھر یورپ کے جتنے ممالک ہیں جو یورپین یونین کے اندر آتے ہیں, ان کی جو ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ ہے یا ان کی جو اکانومیز ہیں ان کا نام آتا ہے. اب پاکستان اس کے بعد کنیکٹڈ ہو گیا ہے, امریکہ سے بھی کنیکٹڈ ہو گیا ہے. چائنا ہمارا جو ہے وہ بہت پرانا دوست ہے, اور اس کے ساتھ ہم ملٹری کولیبوریشن. جی, ان کے وزیر خارجہ کے حوالے سے, ان کی وزارت خارجہ کا بھی آج بہت اہم بیان آیا ہے. شراکت داری کے حوالے سے بھی انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان کی اور چین کی شراکت داری بہت قریب ترین ہے. جی بالکل, اور وہ ابھی ریسنٹلی جو چائنا کے جو فارن منسٹر آئے تھے وہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ جب پاکستان بڑی طاقتوں سے کنیکٹڈ ہو گیا ہے, اب رہ جاتا ہے آپ کا خطہ جو ساؤتھ ایشیا ہے, اور ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ممالک ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان ہو گیا, سری لنکا ہو گیا, نیپال ہو گیا, انڈیا ہو گیا, اور بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہیں وہ تو ایک ہی تھے نا. اب اگر 1971 میں 1000 کلومیٹر سے اوپر کے درمیان میں رستہ بند کر کے بھارت نے فیسیلیٹیٹ کیا اس دہشت گردی کو جو مجیب الرحمان کے اندر ہوئی تھی, اور اس سے جو ہے بنگلہ دیش جو ہے وہ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا, تو سب سے پہلے تو آپ اس چیز کی طرف غور کیجیے کہ آج وہ بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ اس بٹوارے کے اوپر وہ تمام چیزیں تباہ کر رہے ہیں جو اس بٹوارے کی ذمہ دار تھی. یعنی شیخ مجیب الرحمان کا جو وہ تھا مجسمہ, اس کو انہوں نے گرا دیا. حسینہ واجد کے خلاف جو وہاں پہ جتنے ایموشنز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, حسینہ واجد کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے. تو جو بنگلہ دیش کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے اگر اوپر غور کریں گے اور ان پوائنٹرز کو دیکھیں گے, یہ تو آج وہ جو 2 نیشن تھیوری تھی نا, جو بعد میں 3 نیشن تھیوری بن گئی تھی, اس کو اسٹرینتھن کرتی ہوئی نظر آئیں گی. اور بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کی 14 اگست کو پاکستان کے فلیگ بنگلہ دیش کے فلیگ کے ساتھ جو ہے وہ فلائی کیے گئے ہیں. اس کے اوپر 2-3 چیزیں ایسی آئی ہیں جس میں ڈھاکہ کے اندر باقاعدہ ایک موٹر سائیکل مارچ کی آپ جو ہے تصاویر دیکھیں گے. تو اس تمام تناظر میں پاکستان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اپنی اوپننگ کرے, جو صرف دفاعی معاہدوں میں نہ ہو, جو ٹریڈ میں بھی ہوں, بائی لیٹرل ٹریڈ میں ہوں. بریگیڈ صاحب, غلطی بھارت سے کیا ہوئی؟ اس کی ناکام سفارتکاری کہیں گے, یا مودی کی وجہ سے اس وقت بھارت جو ہے وہ اس وقت پستی کا شکار ہے, امریکہ سے بھی جوتے کھا رہا ہے, چین سے بھی جوتے کھا رہا ہے, بنگلہ دیش سے بھی جوتے کھا رہا ہے, ایران سے بھی جوتے کھائے, اور اس کا جو اصل چہرہ تھا ایران کو بھی نظر آ گیا. میرا خیال ہے یہ بھارت کی اپنی غلطی ہے, اس کے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں معاملات کو اگر آپ ایک پوائنٹ کے اوپر لے کے آئیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو انہوں نے اپنے کارڈنلز بنائے تھے یا جو انہوں نے اپنے فارن پالیسی کے کنٹور بنائے تھے وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھے. اس لیے کہ بھارت بذات خود اپنے آپ کو اس خطے کا امریکہ سمجھنے لگا تھا, اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں جو ہوں اس خطے کی پالیسی کو ڈکٹیٹ کروں گا. اور اس کا ایک ریزن بھی تھا میں سمجھتا ہوں, کیونکہ کلنٹن نے جب وہاں وزٹ کیا تو آپ دیکھیے وہاں پہ کتنے معاہدے طے ہوئے. اس کے بعد جب بش آیا تو اس نے ڈیفنس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اوپر بھارت کو لے کے آیا. پھر اس کے بعد باراک اوباما آیا تو اس کے درمیان بھی. لیکن اس وقت ان وزٹس میں اور آج کے بھارت میں فرق یہ ہے کہ اس وقت جو بھارت کی قیادت تھی, چاہے وہ منموہن سنگھ کی صورت میں تھی یا وہ اپنا راجوی دیسائی کی صورت میں تھی, وہ قیادت جو تھی وہ بڑی ریالزم پہ بلیو کرتی تھی. یعنی پاکستان میں کارگل کے بعد ایون آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھارتی قیادت کا وجٹ ہوا تھا. اگر حالانکہ کارگل کا واقعہ ہو چکا تھا, لیکن کہا یہ گیا تھا کہ ہم اپنے اسے کارگل کے واقعے سے پہلے, تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں اور پاکستان ایک ریالٹی ہے. لیکن اس کے بعد جو بھارت کے اندر کی قیادت ہے نا,
وہ دہشت گردی پہ مبنی قیادت ہے. نریندر مودی اور ایکسٹریمزم مذہبی جنونیت کے حوالے سے جو بیج وہ بو رہے تھے وہی آج ان کو کانٹوں کی طرح چبھ رہا ہے. جی, اور یہی دنیا میں دیکھیے, آپ کبھی بھی نیشنل اپنا جنرل اسمبلی کی پرماننٹ سیٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے ہیں جو بھارت کی اسپیشل انسپریشن تھی, اگر آپ کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی اسٹیٹ ٹیررزم کے طور پہ کی جا رہی ہے. بھارت میں اس وقت اسٹیٹ جو بھارتی ریاستی پالیسی ہے نا, اس نے ٹیررزم اپلائی کیا ہوا ہے. اور ابھی آپ نے نریندر مودی کی تقریر سنی ہے جو اس نے 2 دن ایک ہفتہ پہلے کی ہے, جس میں وہ چندرا شیکھر جو ان کے ایک انڈین گاڈ ہے وشنو, اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جو اس کے پاس ایک ڈسک تھی جس کو وہ طاقت کے طور پہ استعمال کیا کرتا تھا, تو اس نے نریندر مودی نے اس ڈسک کو پہن کے کہا کہ جو میں بھارت کو 2035 تک جو ہے وہ ناقابل تسلیم بنا کے ایئر ڈیفنس ڈیولپ کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز میں ہندوازم کی دہشت گردی کو اپنی پالیٹکس میں شامل کر رہا ہے. نہیں, ویسے بھی جو اسٹریٹ ٹیررزم ہے اس کے ثبوت جو ہیں کینیڈا میں بھی نظر آئے ہمیں, نجار کے قتل پہ, امریکہ میں گروپتنت سنگھ پنو کو مارنے کے حوالے سے جو پلانٹ بنا تھا, پورا پلاٹ کریٹ کیا گیا تھا, اور پاکستان نے تو بہت سارے شواہد دیے. حالیہ ایک نیٹ ورک ہم نے راؤ کا پکڑا ہے جو دہشت گردوں کا ٹارگٹ کلر کا. بالکل, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, پہلے بھی 12 اس چیز پہ بات ہوئی ہے اور آپ کے چینل کے تھرو بات چیت ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک نہیں بہت سارے را کے نیٹ ورک کام کر رہے ہیں. افغانستان سے جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر, اس میں را, این ڈی آر, موساد انوالو ہیں. اور یہ تاریخ اگر آپ دیکھیں جب امریکن فورسز موجود تھی افغانستان کے اندر, تو بدخشاں کے اندر ایک را کا, موساد کا اور این ڈی ایس کا ایک جوائنٹ آپریشن سینٹر بنا تھا جس کے اوپر طالبان نے ریڈ کیا تھا. وہاں سے قرآن شریف کی آیات ملی تھی جن کو ہیبریو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اور اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا, ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے رکھا تھا, جہاں پہ وہ افغان جو ریکروٹمنٹ کرتے تھے افغانستان کے اندر سے دہشت گرد بمباروں کی اور دہشت, ان کو وہ ٹریننگ دیتے تھے اور قرآن پاک کی غلط تعلیمات پڑھایا کرتے تھے. اسی لیے آپ نے دیکھا اے پی ایس میں جب طالبان نے حملہ کیا تھا تو وہاں پہ جو وہ لوگ جو پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے تھے, وہ ان کنیکشن سے, وہ سادی کا نام تھا اندارے جو انڈین کانسولیٹ میں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ پھر وہ کٹ آؤٹ تھا اس کا اجیت کمار ڈیول کا, اور اجیت کمار ڈیول کی بعد میں اس سے تصویریں کی تھی اور ISI نے اور ہماری حکومت نے تمام شواہد جمع کر کے UNO میں جمع کرائے تھے کہ اس طرح را انوالو ہے. تو را تو پاکستان کے اندر انوالو ہے, اور آج جو امریکہ نے مجید بریگیڈ کو اور BLA کو جو پروسکرائب کیا ہے اور ان کے اوپر جو سینکشن لگائی ہیں, اس کا مطلب ہے اس کو سپورٹ, یہ اجیت کمار ڈیول نے کہا کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں اپنا جو بلوچستان کے اندر جو پراکسیز لڑ رہی ہے. بلکہ نریندر مودی کی ایک تقریر ہے جس میں کہا کہ مجھے بلوچستان سے خبریں آ رہی ہیں اور لوگ مجھے آواز ہے. تو اب تو بنیادی طور پہ دنیا کو, UNO کو اور امریکنز کو چاہیے کہ وہ بھارت کو دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کرے, اس لیے کہ ان کے تعلقات ہیں مجید بریگیڈ اور اس قسم کی آرگنائزیشن. نہیں, تعلقات ہیں, انہی کی پیداوار ہیں. BLA بات کریں آپ, اگر BYC کی بات کریں, BLF کی بات کریں, تو یہ تو وہی تمام جیسے پراکسیز ہیں جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں افغانستان سے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ایران کے اندر سے چابہار نیٹ ورک نکلا اور ایکسپوز ہوا بھارت را نیٹ ورک کے حوالے سے اور موساد کلیبریشن کے حوالے سے, وہ کتنا بڑا ڈیمیج ہوا بھارت کو؟ بھارت کو تو ڈیمیج ہوا نیچرلی, جب بھی آپ کسی انفراسٹرکچر کو پینیٹریٹ کرتے ہیں یا جب کسی اس قسم کے نیٹ ورک کو پکڑتے ہیں جو ایک جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں ان کی جو پراکسیز ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی افیکٹ کرتا ہے, اور ایون جو جن لوگوں سے آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے. ابھی یہ جو نیٹ ورک پکڑا گیا ہے جس میں 6 لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اپنا کراچی سے, نیچرلی اس کا دائرہ اختیار آگے بڑھایا جائے گا. اور اس قسم کی جو نیٹ ورک ہے اس سے پہلے بھی پکڑے گئے ہیں. بلوچستان میں ایک نیٹ ورک پکڑا گیا تھا, اور آپ کو پتا ہے ابھی تک جو وہاں پہ چابہار میں جو ایران میں جو نیٹ ورک تھا وہ پکڑا گیا تھا, جو پاکستان میں پکڑا. پھر ایرانی فورسز نے کل آپریشن کیا ہے, اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو, جہاں انہوں نے کچھ 6 کے قریب دہشت گرد ہیں, جن میں سے سارے جو ہے وہ ان میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے 4 انڈین ہیں اور 2 افغان ہیں, وہ انہوں نے مارے ہیں جو اس دہشت گردی کی وارداتوں میں انوالو تھے. جو 4 دن پہلے اسی علاقے میں اسی جگہ 4 پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا. تو یہ جو سیستان سے اگر آپ ایک لائن ڈرا کریں گے تو سیستان, بلوچستان, اور وہ آ کے آپ کے جو اپنا
KPK के बाजोड़ से लेके नीचे तक जाएं तो यहाँ पे जितनी भी दहशत गर्दी हो रही है इस तमाम को भारत के रॉ NDS और साथ मुसैद सपोर्ट कर रही है। इसलिए सपोर्ट कर रही है कि उनके अपने अज़ाइम है। अभी अब अगर अमेरिकन किसी तरह से भी बलूचिस्तान के अंदर आते हैं तो सोचने की बात ये है कि वो अपना प्रोजेक्ट किस तरह शुरू करेंगे। पाक बलूचिस्तान में एक्सप्लोरेशन या ऑयल एक्सप्लोरेशन किसी तरह भी इंडिया अपना एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने पहले ही कहा है कि हम पाकिस्तान को जो 2.5 फ्रंट वॉर की थ्योरी भारत ने इजाद की थी कि पाकिस्तान को हम इकोनॉमिकली भी एंगेज करेंगे, दहशतगर्दी में भी एंगेज करेंगे और उससे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की जो पावर है उसको डिप्लीट करेंगे। कि जब भी फोर्सेस जो है इस किस्म की लड़ाई लड़ रही होती है तो उसमें उनका इक्विपमेंट तो इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अब ये चीजें तो रोजे रोशन की तरह आया है ना। इस वक्त पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी बढ़ानी है और इन तमाम चीजों को, जैसे अभी देखिए चाइना वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर चाइना ने यही मुद्दा उठाया है कि जी आपकी जो दहशतगर्दी है वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इफेक्ट कर रही है। क्योंकि अपना जो अफगानिस्तान की जो इंटरिम हुकूमत है उन्हें चाइनीज को ये तो एश्योरेंस दे दी थी कि आपके जिनजांग प्रोविंस में जो ECLM काम कर रही थी हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्टेंटली इस्तेमाल हो रही है। और आज की तारीख में भी बाजोड़ के अंदर एक ऑपरेशन चल रहा है जिसके अंदर जो दहशतगर्द थे ये आके लोगों के घरों में घुस गए थे और वहां पे अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि आप इनको निकालें, अगर नहीं निकालेंगे तो हम कर्फ्यू लगा के उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। तो जब यहाँ पे चीजें पहुंच जाएं तो इसमें साफ जाहिर है उसके साथ पाकिस्तान को अपना स्टांस लेके आगे चलने के लिए न सिर्फ मॉरली बल्कि लीगली एक जरूरत बन जाती है और दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है। तो आज जो पहले की जो रियलिटी थी वो आज बहुत हद तक दुनिया तक पहुंच रही है और इन्हीं को लेके दुनिया के सामने उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। बात यही आती है कि जो बुरा वक्त होता है वो हमेशा नहीं रहता और अच्छा वक्त जो होता है वो भी हमेशा नहीं रहता, लेकिन हमें समझदारी के साथ जो मुल्क की बेहतरी और बका के लिए काम करने की बात की जा रही है, इस वक्त वो वक्त है कि जब सब ताकतों को मिलकर इस मुल्क को आगे लेकर चलने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।